मणदर चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकेश बेजाना माशमार वशत कने मरूची में कपुत्रान कने बलूचिस्तान बाबता चूँकि वस्तगे रोचा बलूचिस्तान हाईकोर्ट माइंस एंड मिनरल्स एक्ट हवाला केस समात बुतगा वो केस इस समात के असन दो हफ्तगानी वास्ता बरजम मुहत्तल दारक बुतगा तो वस्तगे सालिया पेसर बलूचिस्तान असम्बली हुकूमत निमगा कानून साजी कुता माइंस एंड मिनरल्स हवाला तो माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 मंजूर कनक बुता चर्शिया पद बाज़ें अरकान असम्बली के अस्ता आम बलूचिस्तान असम्बली फ्लोर सरा इशिया सरा शदीद इतराज़ और तहफ़्फ़ुज़ात इजहार कोता तो बाज़ें मेम्बरान के अस्ता आमे गुश्ता कि मारा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट हवाला ड्राफ्ट आ पेश दियक न बुता बल्कि देगे ड्राफ्ट पेश दियक बुता चर्शिया पद आ असम्बली मंजूर कनक बुता बाज़ें शोर शराबा जाको सलवाता पद बलूचिस्तान हाई कोर्टा अपोजिशन जमात ने दरखास्त दायर कनगा पद व हुकूमत बलूचिस्तान ये एक्ट वापस जोड़ता चर्शिया पद मदिस्ता के बाज़ें सियासी जमात आ यकजागा बुतगा वहाँ इश्य सरावती एतराज़ात बलूचिस्तान हाई कोर्टा बुरतगा तो वस्तगें चीज़ें मान दरमियाना वक्तन फ़वक्तन इश्य समात भी बले मगंदगाएँ के इश्य आवड़े नताइज अंगता देमानियत का या एक चीज़ें अगर आइन है या कानून है बरक्स हैं या यग मुतसादम हैं तो बायदें बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी या दिगे अदालत में वहाँ आई ज़रा पूरी एक्शन बजूरा हूँ यक फैसला ही दीमा ब्यारा बल्कि मगंदगाएँ के 18वीं तरमीम में खिलाफा कानून साजी कनक बुता तो इशिया बावजूद बलूचिस्तान हाई कोर्ट अस्ते गाम के जरूरगा नहीं कि चर्चिया चे मल्लुक मुतमैन भी तो बुनियादी तौर पर चारक भी कि 18वीं तरमीम पर दुरुस्त सूबा आवती वसाइलानी सरा बाख्तियारानी वसाइलानी सरा वाको इख्तियारात आवती वसाइलानी बाबत वत फैसला साजी और कानून साजी कन बलिशी अवैध मगंदगाएँ के चारे सूबा में माइंस एंड मिनरल एक्ट हवाला तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात मौजूद हैं तो वस्तगर रोचावदी के केस समात कनक बुता तो दरखास्त गुज़ार वकील मौक़िफ़ इख्तियार कोता हुकूमत बलूचिस्तान मामला कमेटी तश्कील दाता तो इशिता अपोजिशन जमात दरखास्त दार वती तजावीज़ा पेश करने के दावत दिया बुतगन तो वकील कुछ ने हुकूमत एक टेक्निकल टीम ये जुड़ करने के तजवीज़ दाता तो वकील दरखास्त गुज़ारा अदालत आगा को था 18 अप्रैल अपोजिशन जमात नाफजादा लश्कर रईसा ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को मुलाकात को था बल दरखास्त गुज़ार ने मगा कमेटी कानूनी हैसियत सरा बाज़ें सवालात जिसका बुतगा और यह वाला वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटिया कुछ तक कमेटी दायरा कार और कानूनी हैसियत वाज़े कनक भी तो दो मगा दरखास्त गुज़ार वकील ही हम गुश्ता कि आया कसी नीयत सरा शक ना ही मामला जल्दबाजी कनक लूटी भले कुजाम कमेटी हिस्सा जोड़बोग न लूटी यो केस अदालता कानूनी तौरा फाइट कनक भी तो भी निमगा नाफज़दा लश्कर रईसानी रहीम ज़ियारत वाल नसरुल्लाह ज़हरे आदगे रहनुमा या वकील के अस्ना मौजूदा हुकूमत सरा अदम एतमाद इजहार को था हाँ ये गुश्ता कि यो का कानूनी नोटिफिकेशन ने बुनियाद सरा गप भी और माइंस एंड मिनरल एक्ट वफाकी हुकूमत निमगा जोड़ कनक बुता तो चर्शिया पद अदालत केस महतल दाश्ता तो मरूची माँ खुश करने के वाला का पत्रान में करने चीज़ी वकील के आई केस फाइट कन गाँव दो मगा नवज़द लश्कर रईसानी साहब ए केस हवाला मगंदे के दुरुस्तान ची पेश हैं और गस्तगी बाज़ें वरना ये मुख्तलिफ़ सियासी जमात वकला बरदरी या सीनियर कानूनदान आहाँ वो वक्तन फ़वक्तन मुलाकात को था इसी बाबता जाने की कोशिश को था आखिर यह आना एक केस बलूचिस्तान हाई कोर्टा बुरता नौफज़दा लश्कर रईसानी साहब सीनियर बलूच सियासतदान मौजूद हैं आइए हम गेशिंग का पत्रान करें वालेकुम आज साहब हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं तो नवज़द साहब हम देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में माइंस एंड मिनरल एक्ट है उसके खिलाफ आपने काफ़ी तगोदो की गुज़श्ता तकरीबन एक साल के दौरान मुख्तलिफ समातों में आप अपनी वकला के साथ पेश होते रहे तो कल भी एक समात थी जिनको 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है कि हुकूमत क्या चाहता है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट है उनको नाफिज किया जाए जो अदालती कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अर्जी है कि किसी भी इशू के 3 पहलू होते हैं जी इखलाकी आईनी और कानूनी। एक तो ये जो कानून साजी हो रही है इसका कोई इखलाकी पहलू नहीं है क्योंकि आवाम का मुंतखब नुमाइंदा असम्बली नहीं है, ये सरीना होटल का पैदावार है और किसी बड़े ताकतवर शख्स ने अपने तौसी पसंदाना अज़ायम के साथ उन लोगों को नाम निहाद चुना है वो सहूलतकार है इस्टेब्लिशमेंट के। एक तो उसके अखलाकी पहलू नहीं है। दूसरा ये है कि आईनी इसका पहलू ये है
کہ سالہ سال کی جدوجہد کے بعد ایک چھوٹا سا اختیار بلے کاغذوں پہ تھا جس کو ہم 18ویں ترمیم کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل کے اختیار ہمارے لوگوں کے پاس ہونا چاہیے بھلے جو بھی جائز طریقے سے منتخب ہو. تو یہ جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ ہے یہ 18ویں ترمیم اور آئین کے ساتھ متصادم ہے. یہ صوبے کے اختیارات کو اسلام آباد میں رکھ رہا ہے. میں سادہ الفاظ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے اس میں قانونی ایسے پیچیدگیاں ہیں کہ وہ ہمارے گھروں پہ, ہمارے گاؤں پہ, ہمارے قبرستانوں پہ, ہمارے پہاڑوں پہ قابض ہوں گے. پہلے تو سیاسی طور پہ بلوچستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے. اب وہ جو ہمارے بکریاں چرانے والے ہیں ان کا بھی پہاڑ کے پاس اختیار نہیں ہوگا, وہ کسی اور کے پاس ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی قانون سازی جو ہوئی ہے یہ بلوچستان کا کسی بھی ایم پی اے کا ہاتھ نہیں. آپ کسی پہ کے سر پہ قرآن رکھ کے اس کو کہے کہ اس قانون سازی میں آپ نے بنائے, آپ کے کسی وکیل نے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ اسلام آباد میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی نے بنائے جس کے نتیجے میں بلوچستان کو نوآبادیاتی نظام کے تحت ملٹی نیشنلز پہ بھیج دیا جائے گا اور پھر ہم ان کے اداروں میں نوکریاں کرتے رہیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سیاسی اخلاقی پہلو یہ ہے کہ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے اور جو پاکستان کے آئین کے ساتھ متصادم جو اس کے آرٹیکلز ہیں ان کو بھی ختم کرے اور اس کے بعد جو لوکل لوگوں کے حقوق ہیں اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ کے اثر نو قانون سازی ہو. گو کہ آج کے اس اسمبلی کا کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارا تگدو ہے اور اس میں سیاسی کارکن پڑھے لکھے لوگ دن رات محنت بھی کر رہے ہیں. ہمارے وکلاء بھی, ہمارے جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی محنت کر رہے ہیں. تو لیکن نوزاد صاحب نے دیکھا کہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو موجودہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ ہے وہ 18ویں ترمیم سے متصادم ہے. لیکن ایک عدالت موجود ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں, آپ لوگوں نے رجوع کیا ہے, کافی سماعتیں ہوئی ہیں, بذات خود اب پیش ہوتے رہیں. لیکن جب ایک چیز آئین سے متصادم ہے تو عدالت جو ہے ان کو طول کیوں دے رہا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے عدالت سے عوام کا جو اعتماد ہے وہ اٹھ جائے گا؟ جو چیز متصادم ہے آئین اور قانون پہ تو عدالتوں کو پوری طور پر کوئی فیصلہ دینی چاہیے. تو آئین کے بنیادی ابتدائی جو آرٹیکلز ہیں جو انسانی حقوق کے ہیں اور شہریوں کے حقوق کے ہیں ان کا بھی وائلیشن مسلسل ہو رہا ہے. مسلسل مسنگ پرسنز ہیں, لوگوں کو لے جا کے تھانوں میں قتل کرتے ہیں. تو پھر کیا فرق پڑے گا کہ انہوں نے ہمارے وسائل کو کسی اور پہ بیچا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے وسائل پہ اپنے شاخرچیوں کا جو مزے وہ لوٹنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا جدوجہد ہماری یہ ہوا کہ ہم نے اس کو مسترد کی اور پھر سے ایک دفعہ اسمبلی میں لائے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں بھی سو کال بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خاموشی لگ رہا تھا کہ اگلے آنے والے دور میں سیاسی پارٹیاں اپنے کوٹے کے انتظار میں. بہرحال جہاں سیاسی کارکنوں کا آواز اٹھا, پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سیاسی کارکن ہوں گے ٹھیکیداروں کے علاوہ, مگر پھر یہاں پولیٹیکل پارٹی مجبور ہوئے. تو پھر یہ ایک دفعہ پھر ایک قرارداد کے ذریعے یہ طے ہوا کہ اس کو امینڈ کریں گے. ہم اس لیے عدالت میں گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت بھی کئی چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جب اپنا پیٹیشن دائر کیا تو اس کو عدالت نے قبول کیا اور اس میں بات ہوا کیونکہ یہ آئین سے متصادم تھا تو عدالت نے اس تمام ایشو کو قبول کیا اور اس پہ بحث ہو رہا ہے. بہرحال اب کمیٹی کا بات ہو رہا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کمیٹی میں ہو. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن ہو, کیونکہ میں 18ویں ترمیم کے کمیٹی میں بھی تھا. جب قرارداد پاس ہوئی اس کے بعد اسپیکر نے نوٹیفائی کیا ہمارے کمیٹی کو, پھر ہم نے اس پہ کام کیا. ابھی اس پہ نوٹیفیکیشن ہو تو پھر ہم کمیٹی میں اپنے سفارشات دیں گے. اگر ہمارے سفارشات پہ عمل درآمد ہوئے اور بلوچستان کے مفاد میں تھا تو ہمیں قبول ہے, ورنہ مسترد کریں گے اس کو. تو لیکن جو 18 اپریل میں آپ لوگوں کو وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, جو کمیٹی کو جو قانونی حیثیت ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے, تو اس بارے میں وزیر اعلیٰ صاحب کا کیا کہنا تھا؟ جب کمیٹی کی قانونی حیثیت ہے اس پر سوالات اٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں جو مشکوک ہیں, تو وزیر اعلیٰ صاحب نے مزید تجاویز پیش کی.
ہم نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات نہیں کی، نہ ہمارا کوئی شوق ہے ان سے ملنے کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارلیمانی جمہوری طرز یہ ہے کہ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے کمیٹی روم میں بات چیت ہو. ایک غیر رسمی سا گفتگو ہوئی کہ پارلیمانی وہ کمیٹی کے روم میں، مگر اس کے بعد اگر نوٹیفائی ہوگا تاکہ پھر ہم اپنے سفارشات دیں کسی نئے احتجاج اس کے نہیں. کچھ لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ ان کا جو گمنام لیڈرشپ ہے وہ اس قانون کے حوالے سے احتجاج میں ہی اس کو اپنے آپ وہ کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ اس کا قانون سازی کو پھر سے دیکھا جائے. ہم جو اپنی سفارشات اگر کمیٹی نوٹیفائی ہوگا، ہم جو اس کمیٹی میں سفارشات دیں گے اس کو ہم پھر پبلک بھی کریں گے تھرو پریس، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے سفارشات یا تجاویز کیا تھے. تو لیکن حاجی صاحب آپ لوگوں نے مختلف وکلاء سے ملاقات کی جو ہیں، ان سے قانونی نکات بھی جاننا چاہے، تو آپ لوگوں کا بنیادی مطالبہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے حوالے کیا ہے، اور آپ لوگوں کے کیا نکات ہیں، کیا ہونی چاہیے جس سے آپ لوگ اتفاق کر سکتے ہیں کمیٹی سے؟ اس کے 2-3 جو ہے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آرٹیکل 172A کے تحت یہ آئین سے متصادم ہے، بلوچستان کے اختیارات کو وفاق کے حوالے کر دیا گیا جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں مطلب اس کے ٹیکنیکل پہلو یہ ہے کہ یہاں لوکل لوگوں کو قطعاً یعنی اس میں حصہ دار نہیں بنایا گیا ہے. ان کے سیاست، ان کا سماجیات، ان کے تاریخی ورثے سب کچھ ملٹی نیشنلز کے حوالے ہوں گے. اس کے لیے ہم نے ایک بریفنگ بھی دی تھی، کبھی آپ کی نظر سے گزرے تو اس کو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نوابزاد صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے. بڑا درجہ رکاں جی نوابزاد لشکر ریسانی صاحب، سینئر سیاستدان، چونکہ منرلز مائنز ایکٹ حوالہ گستگی بازیں کیسزاں سماعتاں کی پیش بتا. تو آئیے بنیادی مطالبات ہمیشہ کہ وفاق کا بلوچستان منرلز اینڈ مائنز کے ہستاں آئینی چوڑی کنٹرول میں بھی 18ویں ترمیم تحت بلوچستان کہتے ہیں ہستیں آوتی صوبائی وسائل ہستاں آنی سرا خود مختار بھی آنی سرا آئی دسترس بل. بنیادی طورا مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے ہستیں گستگیں سالیہ پیسر حکومت بلوچستان اسمبلی پاس کو چرشی پد اپوزیشن جماعت کے ہستاں آہاں شدید تحفظات بتا، و ہمیں تحفظات اور خدشات کے ہستاں مروچی عدالتہ سر بتگاؤں عدالت آئیے سماعتہ کن گائیں. بنیادی طور کا پیشیں کہ یک قانون سازی بھی تو اپوزیشن جماعت یا دیگے سیاسی گل اعتماد زورے گوا. بنیادی طور پر گندے کہ اپوزیشن جماعت یا اپوزیشن لیڈر بعض اعتراضات اسمبلی فلورا چس کو تک. تو انچو کہ نوابزادہ علی لشکر ریسانی صاحب کو شگا کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے ہستے یہ 18ویں ترمیم گو متصادم ہیں. تو یک قانونی یا قانون سازی کنک بھی آئینہ گو دفنوا آئینہ گو متصادم ہیں. تو ظاہریں عدالت ہم آئی طول مدہ بلکہ عدالت آئی ذرا پوری فیصلہ بکا. بلکہ میں گندگائیں کہ گستگیں بازیں روچاں مشی سماعت دو اگائیں گستگیں روچا سماعت بتا ہے سماعت دو ہفتگانی واسطہ ملتوی کنک بتا بازیں پولیٹیکل پارٹیز کے ہستاں شدید تحفظات ہے. اور اس کے باوجود اسی سر امپلیمنٹیشن یا عمل درآمد ہے یہ چوڑی امکانات گندک بو اگانے. بریک زور پداش میں عظمت ساڑی بھی گیشن کا پتران کنیں. مڑادر چاروں کا بریک اپ باشمار وشت کنے چونکہ نوابزادہ علی لشکر ریسانی صاحب بیگمہ کا پتران کنگا. تو بلوچستان مائنز اینڈ منرل ایکٹ حوالہ وستنگ روچہ سماعتہ علی لشکر ریسانی صاحب وکلا پیش بتگاں. تو یہ کیس وکیل کہتے ہیں محمد اقبال کاکڑ صاحب کے بیرسٹر محمد اقبال کاکڑ صاحب سینئر قانوندان ہیں. یہ ہم میڈیا مسلم روچن کا پتران کو تھا آئیے گیشن کا پتران کا. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. وعلیکم جی سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 1 سال کے دوران یہ جو ایکٹ ہے مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 اس کے بعد جب ان کو اسمبلی میں پاس کیا گیا اپوزیشن جماعتوں کے شور شرابے کے بعد اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کچھ تبدیلی کوشش کی. تو آپ لوگ جو ہیں گزشتہ کچھ کئی مہینوں سے اس کیس کو لڑ رہے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ ایکٹ ہے وہ 18ویں ترمیم کے متصادم ہونے کے باوجود جو ہیں اس میں عدالت کوئی خاص فیصلہ کیوں نہیں دے رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. پہلے تو یہ ہے کہ ایکٹ کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں.
And the provisions of the Act are totally against the guarantees given by the Constitution of Pakistan. یہ تو بات طے ہے. اور اس کی میرٹس پہ کورٹ میں ابھی تک ہم نے کوئی ایسے آرگومنٹس نہیں کیے کہ کورٹ میں میرٹ پہ یہ کیس چلا ہو, کیونکہ ایز سون ایز دا کیس واز فائلڈ گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے پلی یہ لی کہ یہ ایکٹ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے معطل کیا ہوا ہے, اس پہ کاروائی رک گئی ہے. دی ایکٹ از ناٹ ان دا فیلڈ, اٹ از ناٹ ایکٹیو. تو ہم اس کو دوبارہ اسمبلی میں ری ٹیبل کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم ایک کمیٹی فارم کریں گے. وہ کمیٹی جو ہوگی دی ڈیمیجنگ اور دی آبجیکشنیبل سیکشنز وچ ہیو بین چیلنجڈ بائی دی پٹیشنرز اینڈ دی پولیٹیکل پارٹیز, اس کو ہم ری وزٹ کر کے دوبارہ ٹیبل کریں گے اور اس میں امینڈمنٹس لائیں گے ایکٹ میں. اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی فارم ہوئی جو 15 تاریخ کو اس کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی اپوزیشن کے چیمبر میں. And the members were only consisting of the committee consisted of only opposition leadership. اس میں اپوزیشن کی نمائندگی تھی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل ہم ایک ٹیم بناتے ہیں, وہ ٹیکنیکل ٹیم اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے, ہر پولیٹیکل پارٹی یا پٹیشنرز جو ریکمنڈیشنز دیں گے کہ یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے اس ایکٹ میں, وہ ہمیں دیں اور ہم اس کو آگے فارورڈ کر کے گورنمنٹ کو دیں گے. اینڈ اٹ ول ریکنسیڈر اینڈ ری وزٹ دی اولڈ ایکٹ ان لائٹ آف دی ریکمنڈیشنز گیون بائی دی پٹیشنرز اینڈ دی پولیٹیکل پارٹیز. اب اس کے سلسلے میں جب 18 تاریخ کو میٹنگ ہوئی, یہ ابھی گزری 18 کو, تو اس میں ہم بیٹھے, دا لیگل ٹیم ہیڈ اے میٹنگ اوور دس. تو اس پہ سب سے پہلے میں نے پھر ان کی سن کے ریکمنڈیشن ساری دیکھ کے اور سن کے ان کے آرگومنٹس, اس پہ میں نے ایک آبجیکشن اس کے اوپر ریز کیا کہ ہیز فار از دی فارمیشن آف کمیٹی اینڈ ہیز فار از دی انٹینٹ آف دی گورنمنٹ اور اسمبلی از کنسرنڈ, وی ویلکم دیم. اب لیکن بات یہ ہے کہ جو کمیٹی فارم ہوئی ہے, کیا اس کمیٹی کی کوئی نوٹیفیکیشن موجود ہے, کوئی لیگل اسٹینڈنگ یا لیگل اسٹیٹس ہے؟ The reply from the leader of the opposition was that کہ ان کی کوئی لیگل پوزیشن تو نہیں ہے اس کمیٹی کی. ہاں البتہ اخلاقی طور پہ ہم صرف ان کو ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں which would be non-binding. ہم نے کہا ٹھیک ہے بائنڈنگ تو نہیں ہوں گی, وہ تو پھر جا کے وہ دیکھیں گے, لیکن کل کو ہم کہیں it becomes part of the history that IG Lashkari Rasani Sahab and the other petitioners and the political leadership appeared before a committee which was formed by the assembly. اس کمیٹی کی لیگل سٹیٹس کیا تھی یا لیگل پوزیشن کیا تھی؟ تو ہم پھر کیا جواب دیں گے, تاریخ ہم سے کیا جواب مانگے گی؟ اس میں البتہ آپ ایسے کریں, ایک نوٹیفیکیشن یہ کمیٹی کو نوٹیفائی کریں تاکہ ایک پراپر چینل کے تھرو ہم ریکمنڈیشنز دیں, اور ریکمنڈیشنز آپ آگے فارورڈ کریں اور گورنمنٹ کا نمائندہ اس کا حصہ ہو, ریپرزینٹیٹیو ان کا ہو. اسی کے حوالے سے پھر ایئرنگ ہوئی کل. ایئرنگ میں بھی کورٹ کے سامنے یہی پلی لی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایک کمیٹی ہے, ایسے فارم ہوئی ہے, ان کی ریکمنڈیشنز آنی ہے. اینڈ وی ور آسکڈ بائی دی آنریبل ہائی کورٹ کہ آپ کیوں کمیٹی کے پاس نہیں جا رہے ہیں, اور وہی کنٹینشن ہم نے آنریبل کورٹ کے سامنے بھی پیش کی کہ ہماری کنٹینشن یہ ہے, ہماری پلی یا سبمیشن, ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ایک کمیٹی کو نوٹیفائی کیا جائے. ہم ان کو ریکمنڈیشنز بھی دیں گے, نہ باقی پٹیشنرز کے اوپر کوئی اس کے اوپر کوئی آبجیکشنز ہے, نہ آجی لشکری صاحب کی اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ہے. وی ویلکم اٹ, اٹس اے ویلکم موو. ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ ہو اور تھرو اسمبلی ہو, لیجسلیشن کے تھرو آیا ہے, اور وہی اسمبلی ری رجسٹریشن کر کے ری وزٹ کر کے پورے ایکٹ کو اس میں امینڈمنٹ لے آئے, ہمیں قابل قبول ہے. بٹ ایز فار ایز دی فارمیشن آف کمیٹی از کنسرن, اس کو صرف نوٹیفائی کیا جائے. اسی حوالے سے پھر 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا کہ کورٹ کی طرف سے بھی ایک اچھی وہ پیش رفت ہوئی کہ آپ جا کے کنسنسس بلڈ کریں کہ آیا آپ میرٹ پہ اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں یا اس کو اسمبلی میں دوبارہ بھیجنا چاہتے ہیں. یہ پوری ہسٹری ہے. تو ویسے صاحب جو کمیٹی کی جو قانونی حیثیت ہے تو اس پر آپ لوگوں نے کیا کیا سوالات اٹھائے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ منرل مائن ایکٹ جو ہے ان کی نوٹیفیکیشن, قانونی نوٹیفیکیشن کے بنیاد پر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. یہ اگر اسمبلی چاہے, بلکہ وہ شاید انشاءاللہ کرے بھی, کیونکہ دس از دی اونلی وے آؤٹ, تھرو اسمبلی ہی یہ دوبارہ اگر آئے. لیٹس سے کہ دی ایکٹ از بینگ اسٹرک ڈاؤن بائی دی کورٹ, ان کیس اگر ہو جاتا ہے, کورٹ ہی اس کو اسٹرک ڈاؤن کرتی ہے, دی ایکٹ ول اگین بی گون ٹو دی اسمبلی
وہ تو نیا ایکٹ لائیں گے یا نیا پھر وہی لیجسلیشن والی وہ بات چلے گی, وہی اسمبلی کے تھرو ہی آئے گا. سو وائی ناٹ ناؤ, ابھی یہ کیوں نہ کریں. گورنمنٹ کی طرف سے صرف یہ ہماری وہ ہے ان سے جو ریکویسٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ صرف کمیٹی کو نوٹیفائی کریں, نام دیں کون کون سے ممبرس ہوں گے, گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اپروول آئے کہ ہم نے وی ہیو گیون دیم دی مینڈیٹ اور وی ہیو امپاورڈ دی کمیٹی ٹو کلیکٹ the recommendations from all the petitioners and the political leadership, اور یہ آ جائے نوٹیفائی ہو جائے, ہمیں اس میں کچھ بھی نہیں چاہیے. تو لیکن ویسے سب چونکہ ویسے تو سینئر قانون میرا آپ سے سوال یہ ہے, تو 18ویں ترمیم کی موجودگی میں جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ جیسے قانون سازی ہو سکتی ہے, جو صوبوں کے وسائل ہیں وفاق کے حوالے کیے جا سکتے ہیں, ممکن ہے 18ویں ترمیم کی موجودگی میں یہ چیزیں؟ ایکٹ میں تو ایسا سچ کچھ نہیں ہے کہ یہ ایکٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے. ایکٹ تو آیا بلوچستان اسمبلی کی طرف سے ہی ہے, لیکن بلوچستان اسمبلی میں بھی پاس کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو ہماری آبجیکشن ہے وہ جو سیکشنز ہیں وہ تو ہیں اس میں. سب سے پہلے تو یہ ہے فیڈرل منرل ونگ. فیڈرل منرل ونگ ایک باڈی ہوگی جو فیڈرل کے نمائندے ہوں گے اس میں, وہ اوورسی کرے گی آپ کے موسٹ آف دی جو فنکشنز ہیں. حالانکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, لائسنس کے حوالے سے بھی ان کی سے ہوگی, رائلٹی کے حوالے سے بھی ہوگی, اور باقی جتنے بھی کی ایگریمنٹس ہوں گی اس کے حوالے سے ہوگی. مطلب ہر چیز پہ آپ کو فیڈرل منرل ونگ کی ہی ریکمنڈیشنز لینی پڑیں گی. اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو گراؤنڈ یہی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو سپرسیڈ کرے گا پروونشل آٹونومی کو. اب اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 8 بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا یہی کہتا ہے کہ اینی لا دیٹ از ان وائلیشن اور ان کنٹراوینشن آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیٹ لا شیل بی کنسیڈرڈ نل اینڈ وائڈ. وہ نل اینڈ وائڈ کنسیڈر ہوگا. اگر ایک بھی شک کے حوالے سے یہ ایکٹ جو ہے وہ کنٹراوین کر رہا ہے, کنٹراڈکٹ کر رہا ہے یا تصادم میں ہے آئین پاکستان کے ساتھ, تو آرٹیکل 8 اس کو ہٹ کرے گا اینڈ دی اولڈ ایکٹ ول بیکم نل اینڈ وائڈ. تو لیکن برسا صاحب جو اگر ہم بات کریں ریکارڈ ایکس سینڈک یا سوئی گیس جیسے بڑے منصوبے, تو یہ جو ایکٹ ہے کیا ان منصوبوں پر جو میگا پروجیکٹس ہیں, بڑے بڑے منصوبے, اس پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جی ایک طرح سے تو ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ, اس لیے کہ ان میں ایک سیکشن ہے ریپیل اینڈ سیونگ. ریپیل اینڈ سیونگ میں یہ ہے کہ باقی ریٹروسپیکٹیو اس کا افیکٹ ہوگا, یہ کینسلیشن وغیرہ کرا سکتے ہیں, لیکن جو پچھلے لائسنسز دیے گئے ہیں وہ آپ ریووک نہیں کرا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ بڑے بڑے پروجیکٹس آلریڈی انٹرنیشنل کمپنیز کو گرانٹ کیے گئے ہیں یا ایوارڈ کیے گئے ہیں, دوز ول ناٹ بی ہٹ بائی دس ایکٹ. اور ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے it will open a floodgate of international companies, international corporations, international firms that would override all the rights of the public of Balochistan. مطلب اس میں یہ ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں, ہم سے مراد میں پرسنلی میری ویوز یہ آبزرویشن یہ ہے, میرا پرسپیکٹیو اس پہ اس ایکٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اٹس ٹوٹلی کارپوریٹ اورینٹیڈ, اٹس ٹوٹلی کامرس اور کمرشل اورینٹیڈ. اس میں بلوچستان کے حقوق, بلوچستان کی زمینیں, بلوچستان کی تاریخ, بلوچستان کے کلچر کو مد نظر نہیں رکھا گیا. دی سوشل پولیٹیکل ڈائنامکس آف دی پروونس ہیو ناٹ بین کنسیڈرڈ. اور یہ ایکٹ جو ہے ایسے لگتا ہے اس کو پڑھ کے کہ ایک فرم نے بنایا ہوا ہے, ایک کمپنی نے بنایا ہوا ہے اپنی مفاد کے لیے. تو لیکن جو جتنے بھی جو مائنز ہیں ان پہ ان کے حوالے سے صوبے کا 18th امینڈمنٹ کے بعد پرسنٹیج بنتی ہے, تو اس کا کیا ہوگا اگر یہ بل پاس ہوا حکومت نے جو ہے زبردستی, تو کیا پرسنٹیج میں بھی کوئی اثر پڑے گا؟ صوبے کو شیئر نہیں ملے گا جو ان کو 18ویں ترمیم 18th امینڈمنٹ کے تحت ملنی چاہیے؟ سچ تو ایکٹ میں ایسا کچھ مینشن نہیں کیا گیا, لیکن جہاں تک رائلٹیز کی بات ہے, جو ٹیکس وغیرہ ہوں گے, رائلٹیز ہوں گے, اس میں بھی فیڈرل منرل ونگ کا ذکر ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہوگی یا جو مائنس ڈپارٹمنٹ ہوگی دیٹ ول سیک ریکمنڈیشنز فرام فیڈرل منرل ونگ, وہ ان سے ریکمنڈیشنز حاصل کریں گی. بس ایز فار ایز دی ادر آرٹیکلز آف دی کانسٹیٹیوشن آر کنسرن, جہاں پہ پارٹیشن کی وہ ہے یا ڈویژن کی ہے یا جوائنٹ وینچرز کی ہے فیڈرل اور پروونس کی,
فیڈرل گورنمنٹ کی، تو وہ تو آلریڈی ہے. لیکن ہماری جو پلی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد ایک تصادم ہے آئین کے ساتھ، آئین کی گارنٹیز کے ساتھ جو آلریڈی ان ایگزسٹنس ہیں. لیکن جو ریکمنڈیشن کی آپ نے شروع میں بات کی، اگر حکومت کی طرف سے جو ریکمنڈیشن سامنے آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا یہ ممکن ہے کہ جو درخواست گزار ہے یا آپ لوگ ہیں بحیثیت وکیل، تو آپ لوگوں کے لیے ریکمنڈیشن اس میں سے کچھ قابل قبول ہوں گے؟ اگر سوال آپ کا اگر میں صحیح سمجھاؤں وہ یہ ہوگی کہ اگر گورنمنٹ کو کچھ قابل قبول ہوئی، آپ لوگوں کو جو گورنمنٹ کی پیش کردہ جو ریکمنڈیشنز یا تجاویز ہیں. نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمارے لیے تو پورا ایکٹ جو ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ more than 75% آف دی ایکٹ از کوسچنیبل، آبجیکشنیبل. ہم نے تو اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اور جو ہم نے ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ آپ نے اس میں ایسے سیکشن ڈالے ہوئے ہیں، نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ ڈالی ہوئی ہے. نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی معاہدہ کرے گی جس کی کوئی بڈنگ نہیں ہوگی، کوئی آکشن نہیں ہوگا، کوئی ڈسکلوجر نہیں ہوگا، بس گورنمنٹ نے معاہدہ کر لیا تو کر لیا. ٹیمپرری پرمٹ ہے کہ آپ ٹیمپرری پرمٹ دے سکتے ہیں کمپنیز کو 3 مہینے کے لیے، پھر اس کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی. آپ نے کمپلسری ایکویزیشن کا ورڈ یوز کیا ہے کہ آپ کمپلسری زبردستی لوگوں کی زمینیں ایکوائر کر سکتے ہیں. آپ نے اس میں یہ سیکشن ڈالا ہوا ہے کہ اینی لینڈ کین بی ڈیزگنیٹڈ ایز منرل ریزرو ایریا، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا اسٹیٹ لینڈ ہو. اس طرح کے سیکشنز جو ہیں، یا جو ان لمیٹڈ پاورز دی گئی ہیں ڈی جی مائنس کو، یا جو آپ نے کرمنلائزیشن کی ہوئی ہے کہ آپ نئی فورس بنائیں گے، مائنس فورس ہوگی، یہ ساری ہم نے چیلنج کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ either through a committee we come to understanding a middle ground is being established or not. کیا ہم ایک نتیجہ خیز اس پہ پہنچتے ہیں ریزلٹس پہ یا نہیں؟ کیا ہماری اور گورنمنٹ کی اس پہ انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، ایگریمنٹ بنتی ہے یا نہیں، کہ یہ سیکشن جس کی ہم ریکمنڈیشن دے رہے ہیں ان کے لیے قابل قبول ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ بیرسٹر محمد اقبال کاکڑ صاحب، ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مردہ چاروں کا سینئر قانون دان، درخواست گزار وکیل مینز اینڈ مائنز ایکٹ کے حوالہ کا پتران کنگائی کچھ ہمیشہ کہ یہ ایکٹ کے ہستے مائنز اینڈ مینرز اے میں واسطہ ناقابل قبول ہیں، اما تجاویز یا ریکمنڈیشنز کے ہستا آنی کا پتران کنک بتا ملاقات دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان تو ہمارا قابل قبول نہ. تو درخواست گزار وکیل یہ مشتقہ کہ ہمارا کسی سرا نیت سرا شک نہیں اور معاملہ جلد بازی کرنا لوٹے بلے مائچ کمیٹی ایسا وہ لوٹے، بلکہ ماں ایک کیسا عدالتہ قانونی طورا فائٹ کریں. تو مینرز مائنز ایکٹ حوالہ میں گندگاہ کہ بستگیں بازیں سماعت بتگاں بلیشی ایک منطقی نتائج یا آثری دیمانیت کا کچرشیا چا اپوزیشن جماعت یا اپوزیشن جماعت نمگا مقرر کوتگیں وکیل کے ہستاں عائشہ سر متفق یا اگریب ہے. بنیادی طورا جو کاکڑ صاحب کو شکا بیرسٹر صاحب تو آئی کو شکا ہمیشہ کہ اس ایکٹ تو کا چوشیں چیز کے ہستاں کلیئر نہ کہ ہے صوبہ شیئرز یا پرسنٹیج متاثر بائیں یا دومی نمگا ریکوڈک یا سینڈک سوئی گیسے وڑیں مدنی منصوبہ کے ہستے ہیں اہم میں ایم ایکٹ تیاتا کہاں تو آیا آئی وفاقی حکومت کنٹرولہ بائیں صوبائی حکومت آئی تو کا گرفت کے ہستے ہیں ختم بھی بلے 18ویں ترمیم 18th امینڈمنٹ کے ہستے ہیں آئی یہ موجودگی بعضیں معاملات وفاق اینڈل کت نقاں خاص طور پر صوبائی ریسورسز یا منرلز حوالہ بلے بنیادی طورا ایکٹ کے ہستے ہیں وفاقی حکومت جوڑ کو تگیں ایکٹ تو فیڈرل ایکٹ نامہ زانت بھی تو مائنز اینڈ منرل ایکٹ وفاقی حکومت نیم کا جوڑ کرنا بوتا تو یہ حوالہ اپوزیشن یا آنی وکلا کے ہستاں شدید تفوضات ہیں. تو آنی کو شک ہمیشہ کہ صرف قانونی نوٹیفیکیشن بنیاد سرا کا پتران کنا اور دیکھے اچ معاملہ سرا کا پتران کنک کے ہستے ہیں آنی وساچ ڈننے. تو ماں گندی کے شروع اودی کے ایک ٹارک بتگا تو صوبہ سیاسی جماعت بلوچستان مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 سے معاملہ کے ہستے نہ صرف عدالتہ چیلنج کو تھا بلکہ صوبائی اسمبلی فلور اس طرح دوستی ممبران کے ہستاں آہاں یہ ایکٹ خلافہ و تحفظات اظہار کو تگاں. تو یہ حوالہ مگندی کے آل پارٹیز کانفرنس میں منعقد کنک بوتا تو آئی تو کار نیشنل پارٹی پی کے میب جمیعت علماء اسلام اور آجی نوزاد لشکر رئیسانی منرل مائن ایکٹ کے ہستے بلوچستان ہائی کورٹا چیلنج کو تھا یک پٹیشن ہم دائر کو تھا. تو جمیعت علماء اسلام نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو مکہ بل اسمبلیہ منظور بتا گل کے ہستاں عدالتہ گو رجوع کو تھا. تو بل پاس بوگا بازیں ماں واسطہ البتہ
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اسمبلی نمائندگی نیست نہیں بلے اس باوجود گستگی روچہ مجلس کے عبدالرحیم زیارت وال صاحب موجود بتا ہی کیسے دورانہ تو بل چیلنج کرنو کہ جماعتانی منظوری ودا اسمبلیہ مگندے کے اما ودا ودے کے پیش کریں تو اعتراضات چھوڑنے چسکرنا نہ ہوتا. تو ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ آئی ہم تفضات اظہار کوتا اور پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز بی اے پی اور جماعت اسلامی جو کہ اتحادیہ تو آہاں یہ بل حوالہ شدید تحفظات اظہار کوتا. مولانا ہدایت الرحمان صاحب آئی تعلق سے جمعیت علماء بخش جماعت اسلامی آئی ہم تحفظات اما ودا اسمبلی فلورا اتکا مروچی ہم یہ بل سارا بعض تحفظات بعض خدشات موجود ہیں بلے بنیادی گپ پیشیں کہ آیا اشیاء سرا ای رنگا تحفظات موجود ہیں تو عدالت کے ہستی اشیاء سرا ایک فوری فیصلہ ہی پرچہ نہ دا چونکہ وسطن روچہ درخواست گزارا ہمیں گشتہ حکومت بلوچستان معاملہ کمیٹی تشکیل داتا اپوزیشن جماعت اور درخواست گزار ہوئی تجاویزاں پیش کرنے کے دعوت دیا گتا تو وکیل مطابق حکومت ایک ٹیکنیکل ٹیم ہی کہتے ہیں تجویز چونکہ سنگھ روچہ اٹارنی جنرل ہم پیش بتا بلوچستان حکومت ہے بلے بنیادی طور یہ ایکٹ کہتے ہیں آئینہ وہ پمیش کا متصادم ہے پرچہ کہ 18ویں ترمیم یا 80 امینڈمنٹ موجود ہیں تو یہ بڑے بل نہ وفاق کی حکومت کہتے ہیں جوڑ کت کا صوبہ داد کت کا کہ اللہ پاس بکا نہ صوبہ حکومت یہ معاملہ سرا ایک بل یا قانون سازی کت کا تو ادرست ہیں آئینی و قانونی نقطہ موجودگی عبید یہ بل مگندے وسطہ کے سالیہ پیسر موضوع بحث جوڑ بوتا عدالتہ چیلنج بوتا بلے انگتہ اسی ایک نتیجہ کن فیصلہ دیمانیت کا امید آکا مرا شاید پاسلاس متمر الطا بلوچ عذاب دی اللہ باوٹ. بیچارے مراگش بزانہ پن شنبے درشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا